बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूनुस आयत नंबर 71 निकालिए। बारी ताला फरमाते हैं, वतलू और आप पढ़िए, अलैहिम उन पर। तिलावत और क़िराअत का फ़र्क आप पहले जान चुके हैं, तो यहाँ तिलावत का हुक्म मिला। आप पढ़िए उन पर नबा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खबर। नबा क्या होता है? नबा का मतलब भी खबर होता है और इसी तरह अल खबर उर्दू में इस्तेमाल होता है, अखबारा वगैरह, उसका मतलब भी खबर होता है। दोनों में भी फर्क क्या हुआ? खबर जो है वो अकेली खबर होती है, लेकिन नबा जो है, नबा वो मुफीद खबर होती है। गोया यूं कह लें कि नबा का जो हकीकी एतबार से इसका जो माना है वो किसी आम खबर पर नहीं बोला जा सकता। किसी भी खबर को जब हम नबा कहेंगे तो उसमें तीन चीजों का होना जरूरी है। एक तो निहायत का उसमें तर्जमा हो, दूसरा मुफीद का तर्जमा हो, और तीसरा उससे इल्म हासिल हो। ये तीन चीजें हैं। जब ये तीनों चीजें पाई जाएं तो फिर उस खबर के लिए नबा का लफ्ज बोला जा सकता है, वगरना उसके लिए खबर का लफ्ज ही बोला जाएगा। जी, नबा नूह, इव जब, काला उसने कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने, लिकौमी ही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम। जी, या कौम ए मेरी कौम, इसका तर्जुमा हमने किया। तो ये असल में था या अलग था, या अलिफ, और कौम ये अलग है और इसके साथ ही या थी, या कौमी। तो आखिर में जो या होती है उसका तर्जुमा पहले जान चुके हैं कि उसका तर्जुमा मेरी किया जाता है। तो असल में ये क्या था? या कौमी ए मेरी कौम। पढ़ने में आसानी के लिए आखिर से फिर या को हज़फ कर दिया, इसलिए या कौम। पूरे कुरान में कई मरतबा इस्तेमाल हुआ या कौमी, तो उसका यही माना और मफहूम है। या कौम ए मेरी कौम, इन अगर, काना है, कबूरा बड़ा। आप जानते हैं कबीर, अकबर वगैरह उसका तर्जुमा बड़ा होता है। तो यहां हम क्या कर लेंगे? माना के एतबार से गरा गुजरा, भारी गुजरा, अलैकुम तुम पर, मकामी मेरा खड़ा होना। मकाम क़ियाम कायम उर्दू में इस्तेमाल होता है। व तज़कीरी और मेरा नसीहत करना। एक होता है ज़िक्र और अज़कार, एक होता है तज़कीर, ज़क्कर युज़क्किरु तज़कीर। इसका मतलब होता है नसीहत दिलाना, किसी को कोई चीज सबक सिखाना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें नसीहत कीजिए क्योंकि नसीहत मोमिनों को फायदा देती है। तो तज़कीर उसी से है, नसीहत करना। व तज़कीरी और मेरा नसीहत करना, ये आगे वही मुतकल्लिम किसे कहते हैं, मेरी, मेरा, जो भी तर्जमा आसान हो। व तज़कीरी और मेरा नसीहत करना, बि आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात के साथ। अगर आप पर ये गिरा गुजरता है तो फ़अलल्लाह, पस अल्लाह पर ही, तवक्कलतु मैंने तवक्कुल किया, भरोसा किया। फ़अजमिउ तो तुम सब इकट्ठे मिल जाओ, कोई बात तय कर लो, अमरकुम अपना मामला, व शुरकाअकुम, इस वाव का तर्जमा और नहीं करेंगे, ये वाव मईयत के माना में है। इस वाव का तर्जमा मा वाला करेंगे, इसे कहते हैं वाव मा वाली, मईयत वाली वाव। वाव बमाना मा, इसे कहा जाता है आम अल्फाज में वाव बमाना मा के माना में जो वाव आती है। तो मा का मतलब क्या होता है? साथ। कहते हैं ना फुला आदमी की मईयत में हम सफर कर रहे हैं, तो मईयत का क्या तर्जुमा होता है? उर्दू में भी इस्तेमाल होता है साथ। तो यहाँ क्या कर लेंगे? फ़अजमिउ तो तुम सब इकट्ठे तय कर लो, अमरकुम अपना मामला, व शुरकाअकुम अपने शरीकों के साथ। जी, अपने शरीकों के साथ मिलकर जो मामला आपने तय करना है वो कर लो। सुम्मा ला यकुन फिर ना हो, अमरुकुम तुम्हारा मामला, अलैकुम तुम पर, गुम्मतन मुबहम। जी, गम जो इस्तेमाल होता है ना, गईन और मीम,
اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا. تو غم جو ہوتا ہے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے وہ عموماً اپنے دل میں ہی چھپا لیتا ہے تو اسے غم کہا جاتا ہے. اسی طرح بادلوں کو الغمام کہا جاتا ہے. انہیں الغمام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سورج کی روشنی کو ڈھانپ لیتا ہے. تو اسی سے لیلۃ غمۃ تاریک رات کو کہتے ہیں. اسی سے یہ غمہ ہے کسی معاملہ کا پیچیدہ یا مشتبہ ہو جانا، جیسا کہ اسی آیت کریمہ میں آپ دیکھ رہے ہیں غمۃ مبہم پوشیدہ. ثم پھر اقضو تم سب نافذ کر لو. قضا قاضی اردو میں استعمال ہوتا ہے. الیہ مجھ پر. ولا تنظرون اور تم مجھے مہلت نہ دو. تنظرون اگر ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہونا تھا؟ دیکھنا. اور تنظرون کا کیا مطلب ہے؟ مہلت دینا. انظر ینظر مہلت دینا، اور نظر ینظر کا مطلب دیکھنا. الفاظ ایک ہی ہیں لیکن حرکات و سکنات کے اعتبار سے، زبر زیر کے اعتبار سے معنی بدل گیا. جی اس آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے. اور ان پر نوح علیہ السلام کی خبر پڑھیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر گراں گزرا ہے، بھاری گزرا ہے، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے. چنانچہ تم اپنا معاملہ اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر طے کر لو، پکا کر لو، پھر تمہارا معاملہ تم پر کسی طرح مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. جی اس آیت کریمہ میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور ان پر نوح علیہ السلام کی خبر پڑھیے. اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالی نے نبوت پر کفار کے جو شبہات ہیں، اشکالات ہیں، ان کے مدلل جوابات بیان فرمائے ہیں، اور یہاں تھوڑا سا انداز اللہ تعالی نے تبدیل کیا. اور نوح علیہ السلام کی کہا خبر پڑھیے. تو یہاں سوال پیدا ہوا کہ نوح علیہ السلام کی خبر پڑھنے کا کیوں کہا گیا؟ دیگر بھی تو کئی انبیاء تھے. اس کا جواب یہ ہے نوح علیہ السلام ایک تو اولو العزم رسولوں میں سے ہے، قرآن مجید میں جن کا ذکر 43 مرتبہ آیا ہے، اور ان کی قوم چونکہ بت پرست تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطب اہل عرب ہیں وہ بھی بت پرست تھے. ان کے بتوں کے نام بھی تقریباً ملتے جلتے تھے. اس لیے نوح علیہ السلام کی خبر، ان کا جو قصہ ہے وہ ان کے سامنے رکھنے کا اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مؤمنون اور سورہ نوح میں زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے. یہاں مختصر سی بات ہے، وہاں زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے. اور ان کی زندگی کا یہ پہلو نمایاں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ طویل مدت تک اپنی قوم میں رہنے اور ان کے ایمان نہ لانے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر ان کا کتنا بھروسہ تھا وغیرہ، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں. جی ایسا کیا ہوا؟ معاملہ کیا پیش آیا؟ شان ورود کیا ہے اس کا؟ ہوا یوں کہ مشرک لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنے مذہب کی صداقت میں سب سے مؤثر جواب ان کا کیا ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے معبودوں یا ہمارے اولیاء اللہ جو ہیں ان کی شان میں گستاخی کی ہے. اسی بات پر نوح علیہ السلام کے خلاف انہوں نے کئی طرح کے پروپیگنڈے کیے کہ تم ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے ہو، ہمارے اولیاء اللہ جو ہیں ان کی تم ان میں اہانت کرتے ہو، ان کی توہین کرتے ہو. اس طرح کا جو ہے آج بھی یعنی بدستور ابھی تک چلا آ رہا ہے. آپ بھی آج اگر اولیاء کرام کا کوئی تذکرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو اس میں ایسی دھمکیاں ملیں گی کہ فلاں بزرگ کی فلاں نے توہین کی تو اس کا ستیاناش ہو گیا، اس کا کچھ نہ رہا وغیرہ. ایسے واقعات آج بھی موجود ہیں. اولیاء اللہ جو ہیں، ایک ہے اولیاء اللہ، اللہ کے واقعی جو اولیاء ہیں وہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ اولیاء ان کی کیا صفات ہوتی ہیں. ایک ہے جنہیں لوگوں نے منتخب کیا ہوتا ہے کہ یہ ولی آدمی ہے. اس کے خلاف ذرہ بھی آپ بات کر کے دیکھیں، آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ نبی کی حرمت جو ہے اس سے بھی آگے نکل جائیں گے. دیکھیں اب مشرکین کا کیا حال ہے. جناب نوح علیہ السلام اللہ کے اب دیکھیں پیغمبر ہیں، اب ان کو جھٹلایا جا رہا ہے کن کے مقابلے میں؟ اپنے
اولیاء جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں نوح علیہ السلام جو نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اتنے 950 سال ان کے اندر رہ کر بھی ان کی اذیتوں تکلیفوں پر کس طرح صبر کر رہے ہیں، لیکن اولیاء جو انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں ان کی شان میں ذرہ سی بات بھی وہ برداشت نہ کر پائے، اور جناب نوح علیہ السلام کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے انہوں نے تیار کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ حال ہے لوگوں کا، آج بھی ایسی ہی کیفیت ہے کہ کسی ولی کا آپ تذکرہ چھیڑ لیں، پھر آپ پر کس قسم کے جو ہے پہاڑ ٹوٹیں گے کہ آپ اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہوں گے۔ جی، تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَأَجْمِعُوا، تو تم جمع کر لو، تمام لوگ اپنے شرکاء کو بھی جمع کر لو، پھر کوئی معاملہ میرے خلاف تم طے کر لو، کوئی سازش جو میرے خلاف تم نے کرنی ہے وہ کر لو۔ جی، یہاں کیا کہا گیا کہ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، تمہارا جو معاملہ ہے نا، جو تم نے فیصلہ کیا ہے، وہ کسی بھی طرح تم پر مبہم، پوشیدہ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ کھلے دل کے ساتھ مل کر بیٹھ کر واضح واضح جو فیصلہ میرے خلاف کرنا ہے وہ کر لو، یعنی جو منصوبہ آپ نے تیار کرنا ہے اس میں خوب غور و خوض کر کے، اچھے طریقے کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو تیار کر کے پھر میرے خلاف جو چال چلنی ہے وہ چلو۔ تو یہاں سے دیکھیے نوح علیہ السلام کی انتہا درجے کی شجاعت، اللہ پر کمال قسم کا توکل، مخلوق سے کلی استغنا، بے پرواہی، فریضہ رسالت کی نہایت طویل مدت تک بغیر کسی وقفے یا اکتاہٹ تھکاوٹ کے مسلسل ادائیگی، اور اس کے دوران آنے والی ہر تکلیف، لان تان، استہزاء کو کمال صبر سے برداشت کرنا، اور دیگر نوح علیہ السلام کی صفات جو ہیں وہ اس آیت سے واضح ہو رہی ہیں۔ اسی لیے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں آپ بھی ان کی طرح صبر کرو۔ مشکلات آتی ہیں دعوت کے میدان میں، انبیاء کے حالات سن کر یقیناً ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بدن کانپ اٹھتا ہے کہ کس طرح انہوں نے صبر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ دین کے معاملے میں اگر لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتیں سننی چاہیے، ان کی تکالیف پر صبر کرنا چاہیے۔ انبیاء کا مشن ہے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا، ان کی دی ہوئی اذیتوں کو ٹال مٹول کر دینا، اس میں اپنی زندگی نہ کھپانا، بلکہ جو اپنا مین مقصد اور مشن ہے اس کے اندر اپنی زندگی گزار دینا، اور کس طرح لوگوں کی تکلیفوں، ان کے مصائب پر صبر کرنا، یہ سارا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ملتا ہے۔ اور ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم چونکہ آپ کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقیناً انشاءاللہ الرحمن علماء، طلباء، یہ سارے وارث ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہی نصیحت اور وصیت ہے کہ جس طرح انبیاء کرام نے، آپ کے صحابہ کرام نے دین کے اوپر ثابت قدم رہے، مختلف قسم کی تکالیف آئیں لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا جو مین ہدف، مین مقصد، اور قرآن مجید کی جو بنیادی حکم ہے قرآن کا، عبادت، وہ انہوں نے کسی بھی طرح نہ چھوڑا۔ ہمارے لیے بھی آگے یہی حکم ہے۔ اگلی آیت کا تعلق بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن، پس اگر تولیتم، تم منہ پھیر لو، فما، تو نہیں، سألتکم، میں نے تم سے سوال کیا، مانگا، من اجرن، کوئی اجر، کوئی اجرت، ان، نہیں ہے، یا آپ نے پہلے پڑھا ہے ان کے بعد اگر اسی جملے میں اللہ آ رہا ہو تو اس ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، ان نہیں ہے، اجریہ، میرا اجر، اجر آپ نے پہلے پیچھے پڑھا ہے، اب یہاں یا آ رہی ہے تو اس کا میرا اجر، الا علی اللہ، مگر اللہ پر، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، فرما بردار لوگوں میں سے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلامی خدمات اور تبلیغ کی غرض سے اجرت لینا جائز ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ جناب نوح علیہ السلام کا بھی ذکر چل رہا ہے، اس میں کیا ہے کہ تم لوگوں کو میری نصیحت کی باتیں اگر اچھی نہیں لگتی تو میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں
دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ چھوڑنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں تمہارا تنخواہ دار نہیں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ میں نے آگے پہنچاتے ہی رہنا ہے۔ تم بے رخی کرو، جو مرضی کرو، میرا ثواب، میرا اجر، مزدوری، اس کے اندر کون سی کمی آ سکتی ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 سامنے رکھیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں ایمان لانے کی دعوت بھی تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے تمام انبیاء کا دین دین اسلام ہے، اور وہ تمام کے تمام مسلمان تھے۔ جی، باقی جو اجرت کا معاملہ ہے وہ دیگر کئی احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی دین کے کام پر، دین کی اشاعت میں تبلیغ کی غرض سے اگر کچھ لوگ انہیں تنخواہ دینا چاہیں، وظیفہ دینا چاہیں، مزدوری دینا چاہیں تو وہ لے سکتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر احادیث صحیحہ میں ایسی روایات موجود ہیں۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کا تعلق بھی پچھلی دونوں آیات کے ساتھ ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اسے جھٹلایا، تکذیب کی۔ عام کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، لیکن کذب اور اس سے تکذیب، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو جھٹلانا، جیسے آپ نے تذکیر اور ذکر میں فرق پہلے جانا۔ جی، فَكَذَّبُوهُ، چنانچہ انہوں نے اسے جھٹلایا۔ یہ نوح علیہ السلام کی باتیں چل رہی ہے، ان کی قوم کی۔ نوح علیہ السلام نے اتنا کچھ کہا، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہیں جھٹلایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے اسے نجات دی، وَمَن مَّعَهُ، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے۔ کہاں؟ فِي الْفُلْكِ، کشتی میں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں بنایا خَلَائِفَ، جانشین، خلیفہ، جانشین۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا الذین، انہیں جنہوں نے کذبوا، تکذیب کی، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ فانظر، پس آپ غور کیجئے، عبرت پکڑیے، کیفا، کیسا ہے، کانا، ہوا، عاقبت، انجام، المنذرین، ڈرائے جانے والوں کا۔ عاقبت یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے آگے۔ جی، اس آیت کریمہ کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے نجات دی، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اور انہیں جانشین بنایا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو دیکھیے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ کی تفصیل سورہ ہود آیت نمبر 36 سے 49 تک یہ آیات سامنے رکھیں، اور پھر اس آیت کا مفہوم زیادہ واضح ہو سکتا ہے۔ طوفان کی کیفیت کیسی تھی، اس بارے کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس صورت میں آیا کہ زمین کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے، اور اوپر سے موسلا دھار بارش اترنے لگی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تقریباً 6 ماہ تک یہ کام جاری رہا، جس کے ساتھ سطح زمین سے پانی اتنا بلند ہوا کہ پہاڑ تک پہنچ گیا، اور یہ لوگ جو جھٹلانے والے ہیں اس کے اندر غرق ہو گئے۔ کشتی جو نوح علیہ السلام کی بنائی تھی وہ پانی کے اوپر ہی تیرتی پہاڑ کے ساتھ جو ہے رکی ہوئی ہے، اور جب تک یہ پانی زمین سے خشک نہ ہوا، یہ لوگ غرق نہ ہوئے، تب تک کام ایسا ہی جاری رہا۔ پھر وہی جو کشتی کے اندر چند لوگ تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، وہی اس زمین پر آ کر بسے، اور ان سے آگے پھر انسانیت جو اولاد کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوا۔ اسی لیے جناب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے اور ان کے جو چند حواری تھے، آپ کے جو چند اصحاب تھے، ان سے پھر آگے انسانیت جو ہے اس کا آغاز ہوا، نئے سرے سے پھر لوگ آگے پیدا ہونا شروع ہوئے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، فانظر کا مطلب عام تو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ غور فکر کیجئے، عبرت حاصل کیجئے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، غور کیجئے، ہم نے مومنوں کو کس طرح نجات دی اور جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والوں کو کس طرح ہلاک کیا۔ تو یہاں عبرت پکڑنی چاہیے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 2583 سامنے رکھیے. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے، اس کی بھاگ جو ہے وہ ڈیلی کر دیتا ہے تاکہ خوب نافرمانی کر لے اور عذاب کا مستحق ہو جائے، پھر جب پکڑتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا. آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا، مبعوث کیا، من بعدہ اس کے بعد، مراد نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام کے بعد بھیجا جی، رسولن کئی رسولوں کو، الی قومہم ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم تو وہ آئے ان کے پاس، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فما پس نہیں تھے، کانو وہ ہوئے، لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے، بما اس پر جو، کذبو وہ جٹلا چکے تھے، بھی اس کو، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، نطبع ہم مہر لگاتے ہیں، علی قلوب المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر. اس آیت کریمہ میں جو بینات استعمال ہوا ہے، بینہ دلیل کو کہتے ہیں، ایسی دلیل جو بالکل واضح ہو. اسی طرح برہان بھی دلیل کو کہتے ہیں، لیکن برہان جو ہے وہ دلیل قاطع اسے کہتے ہیں، یعنی جس میں بہت زیادہ قطعیت ہو، بہت زیادہ اس کے اندر سچائی ہو. اسی لیے دلیل کی جو ہے اہل لغت نے 5 اقسام واضح کی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جس میں ہمیشہ سچ ہی ہو، وہ دلیل ہوتی ہے. دوسری قسم دلیل کی وہ ہوتی ہے جس میں ہمیشہ جھوٹ ہی ہو. اور تیسری وہ ہوتی ہے جو سچائی کی طرف مائل ہو، سچائی کے زیادہ قریب ہو. چوتھی وہ دلیل ہوتی ہے جو جھوٹ کے زیادہ قریب ہو. پانچویں ہوتی ہے جس میں جھوٹ اور سچائی یہ مساوی ہو. اس لیے برہان جو ہے نا یہ خاص لفظ ہے جو دلیل قاطع، ایسی دلیل جس کے اندر بہت زیادہ قطعیت ہو، سچائی ہو، اس پر بولا جاتا ہے. اور بینہ بھی اس کے قریب قریب ہی ہے. تو بینات واضح دلائل، مراد اس سے معجزے بھی ہو سکتے ہیں. جی، آیت کریمہ کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے. پھر اس کے بعد ہم نے کئی پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، چنانچہ وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لاتے جسے اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے. اس طرح ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. جی، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی چیز کا اس طریقے کے ساتھ پہلے انکار کر دیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے مستقل حجاب بن جاتا ہے، اور وہ یہی سوچتے رہتے کہ ہم پہلے جھٹلا چکے ہیں اور اب ایمان کیسے لائیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کسی بھی چیز کو جو عام چیز ہو فوری طور پہ اس کا اتنا رد نہیں کر دینا چاہیے کہ بعد میں آدمی کو اگر وہ چیز تسلیم کرنا پڑے تو وہ بڑی مشکل اس کو تسلیم کرے. کیونکہ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں یہ اگرچہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہم ان کو سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی بسا اوقات ان کے اندر کوئی نہ کوئی لوچ، کمی آئی جاتی ہے. کیونکہ حقیقی بات اللہ تعالیٰ کی ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات تبدیل بھی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو باتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، آج کوئی اصول بنایا، کل اسی اصول کے خلاف ہمارا عمل ہو گیا. اس لیے کسی بھی بات کا اس قدر رد نہیں کر دینا چاہیے کہ بعد میں اگر وہ بات ماننی پڑے تو ہمارے لیے مسئلہ ہو. اب دیکھیں یہاں کیا ہے کہ انہوں نے اس طرح انبیاء کا انکار کیا، اس طرح انہیں جھٹلایا کہ اب بعد میں وہ پھر ملال ہی کرتے رہے، سوچتے رہے کہ ہم یعنی اب اتنا جھٹلا چکے ہیں، اب کیسے ان پر ایمان لائیں. تو یہ گمراہی کا ایک یہ بھی سبب ہوتا ہے. جی، آگے جو اللہ تعالی نے کہا کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. مہر لگانے کا کیا مفہوم ہے؟ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی نے جناب ہود، جناب صالح، جناب ابراہیم، جناب لوط اور جناب شعیب علیہم السلام کو مبعوث کیا ہے. جس طرح اس کے اگلی سورت جو ہے سورہ ہود، اس کے اندر بھی یہ بات آئے گی. ہوا کیا کہ ان سب رسولوں سے وہی معاملہ ہوا، یعنی ان لوگوں نے، ان کی قوموں نے اس طرح جھٹلایا کہ اب دوبارہ وہ اس پر چونکہ ڈٹے رہے، اس لیے 1000 مرتبہ جھٹلانے کے باوجود
اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی نہیں کیا، اور اب جو ہدایت ہے ان کے نصیب میں کیسے ہو سکتی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ مہر کیسے لگتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبی، جب بھی کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب کوئی منافق یا جب کوئی کافر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر، نہیں، بلکہ مومن کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے، ان العبد اذا، جب اس کے دل کے اوپر یعنی وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبی، اس طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب مومن آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جی، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، تین کام ہے، اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اس سے ہمیشہ چھٹکارا پا لے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، سُقِلَ قَلْبُ، اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ اگر ایسا نہ کرے، یعنی توبہ بھی نہ کرے، استغفار بھی نہ کرے اور اس سے چھٹکارا بھی نہ پائے، دوبارہ گناہ کرتا رہے، تو وہ دل اس کی سیاہی کے اندر پھر اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ایسے وہی دل ہے جس پر اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتا ہے۔ جب بالکل وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کر کے، پھر وہ چونکہ سیاہ ہو جاتا ہے، ایمان کی روشنی اس پر نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے۔ مراد کیا ہے کہ اب ہدایت، نور ہدایت جو ہے اس سے یہ مستفید نہیں ہو سکتے۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم پھر بعثنا، ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، مراد یہاں نشانیاں ہیں، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا، اور وہ تھے، قوم مجرمین، مجرم قوم، مجرم لوگ تھے وہ۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے بہت تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یہ دوسرا قصہ جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ہے، جو ان کی قوم جو ہے غرق ہوئی، مثال میں نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ہے۔ یہاں سے خصوصی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ قریش کے جادوگر کہنے سے یا دیگر مصائب سے آپ پریشان نہ ہو۔ جی، فرعون موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کی قوم کس طرح تباہ و برباد ہو گئے، یہ واضح ہے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، آیات، وَمَلَئِهِ بِآیَاتِنَا، ہماری آیات، نشانیوں کے ساتھ، تو یہ نشانیاں کیا ہیں؟ یہ وہ 9 معجزے ہیں جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 میں ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو بولا گیا ہے، فَاسْتَكْبَرُوا، تو انہوں نے تکبر کیا۔ یہ استکبار کیا ہوتا ہے؟ اس کا 2 طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان بڑا بننے کا قصد کرے، اور یہاں یاد رکھیے گا، اگر یہ شریعت کی جو منشا ہے اس کے مطابق ہو، یعنی شریعت کے مطابق ہو اور برمحل ہو، اور اس پر سزا وار بھی انسان نہ ہو کسی حدیث کی روح سے، تو پھر ایسا کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن ناجائز اور مذموم صورت کون سی ہے کہ انسان محض جھوٹ موٹ پر اپنی بڑائی کا اظہار کرے اور اپنی طرف سے ایسے اوصاف بیان کرے جو اس کی طرف منسوب نہیں ہے، حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ چیز مذموم ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا رد ہوا، جیسا کہ ابا واستکبر، شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا۔ جی، اسی طرح افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، سرکش ہو جاتے، اور آگے فرماتے ہیں وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ اڑ گئے اور اکڑ کر بیٹھ گئے۔ تو یہ جو تکبر ہے نا، یہ چونکہ اللہ کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے اور محض اس کی بنیاد جھوٹ پر ہے، یعنی واضح نشانیاں بھی اس کے پاس آئیں قوم کے پاس، لیکن پھر بھی انہوں نے تکبر کا اظہار کیا، تو یہ تکبر مذموم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی منہما واحدا ادخلتہ فی جہنم۔ یہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، ان دونوں میں سے جس نے ایک چیز بھی کھینچنے کی کوشش کی میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ تکبر کی وجہ سے انہوں نے جناب موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، ان کا انکار کیا ہے۔ آگے فرمایا فلما، پس جب جاءہم، آیا ان کے پاس، الحق، حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک، ھذا، یہ، لساحر، یقیناً جادو ہے۔ لام کا ترجمہ یقیناً، یہ لام تاکید کے لیے ہوتا ہے، یقیناً جادو ہے، مبین، واضح۔ با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا، تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے، ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، واضح جو حق تھا، اس کی تردید کی ہے ان لوگوں نے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے جب بھی کوئی حق بات آتی ہے تو یہ صرف جادوگر، یہ کھلا جادو، واضح جادو، اس طرح کے الفاظ کہہ کر ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگلی آیت ہے، قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا علیہ السلام، کیا، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، علامت جو ہے یہ حمزہ والی، الف اور اس کے اوپر حمزہ نظر آ رہا ہے، الگ اگر استعمال ہو تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اتقولون، کیا تم کہتے ہو، للحق، حق کو، مراد کیا ہے کہ تم حق کو جادو کہتے ہو؟ جی، لما، جب، جاءکم، آیا تمہارے پاس، کیا، سحر، جادو ہے، ھذا، یہ، کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح، اور نہیں کامیاب ہوتے، نہیں فلاح پاتے، الساحرون، جادوگر۔ جی، مفسرین نے لکھا ہے کفار کے جواب میں در حقیقت یہ تین جملے کافی ہیں۔ پہلا کیا ہے، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا یہ جادو ہے جو آپ کے پاس آیا ہے؟ جی، دوسرا کیا ہے، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ پہلا کیا ہے، اتقولون للحق، کیا تم حق کو کہتے ہو، لما جاءکم، جو تمہارے پاس آیا، یعنی یہ جو بات ہے کہ یہ جادو ہے، کیا تم حق کے بارے میں کہہ رہے ہو جبکہ حق تمہارے سامنے ہے؟ جی، دوسرا کیا ہے، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ یہ سوال انکار کے لیے ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پھول کو پتھر کہے تو اس سے پوچھا جائے گا اور اس کا انکار کس طرح کیا جائے، کیا یہ پتھر ہے؟ اور تیسرا کیا ہے کہ ولا یفلح الساحر، ولا یفلح الساحرون، ساحر لوگ جو ہیں جادوگر، وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو یہاں سے بتانا مقصود ہے کہ جب تم دیکھ رہے ہو دلیل و برہان کی روح سے ہر طرح موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا یہ جادوگر ہیں؟ جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تین طرح سے اس آیت کے اندر اس کا رد موجود ہے۔ آگے فرمایا، قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ تو پھیر دے ہمیں۔ جی، اردو میں استعمال ہوتا ہے التفات، ادھر بھی التفات کیجئے، نظر التفات کیجئے، تو یعنی اپنی نظریں ادھر بھی پھیریے۔ تو ادھر ترجمہ کیا ہو جائے گا، لتلفتنا، تاکہ تو پھیر دے ہمیں، عما، اس سے جو، وجدنا، ہم نے پایا، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، وتکونا، اور تو ہو، لکما، وتکونا، اور ہو، لکما، تم دونوں کے لیے، مراد یہاں سے موسیٰ اور ان کے بھائی جناب ہارون ہیں علیہ السلام، وتکونا، اور ہو، لکما، تم دونوں کے لیے، الکبریاء، بڑائی، فی الارض، زمین میں، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، لکما، تم دونوں پر، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ جی، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دے، اس راہ سے ہٹا دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور اس سرزمین میں تم دونوں ہی کو بڑائی مل جائے، تم دونوں ہی بڑے تسلیم کیے جاؤ، اور ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ فرعون اور اس کے حواری، اس کے ماننے والے، اس کے جو ساتھی ہیں، یہ چونکہ حکومت ان کے پاس تھی
تمام وسائل کے مالک بن کر یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فوراً یہ الزام دھر دیا کہ آپ دونوں اس لیے آئے ہو اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ یاد رکھیے گا، یہ پرانا ایک اصول چلتا رہا ہے، اسے اصول کہہ لیں یا روش کہہ لیں، کہ جو بھی اصلاح کی غرض سے آیا ہے اسے یہ بات ہی کہی جاتی، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ حالانکہ جو تمام انبیاء ہیں، مصلحین ہیں، اصلاح کرنے والے، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا، ان کا مقصد صرف اصلاح ہوتا ہے۔ وہ حکمران اگر مسلمان ہو جائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ان کی بادشاہت بھی مسلمان سارے لے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اسی دور میں آپ دیکھ لیجئے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ابن سعود کے ذریعے سے توحید و سنت کا خوب پرچار کیا ہے، خود حکومت کا مطالبہ نہیں کیا، اسی طرح ان کے بیٹوں نے بھی مطالبہ نہیں کیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ وقت کے حاکموں کو جہاد پر ابھارا اور ان کا ساتھ دے کر کس طرح انہوں نے تاتاریوں کو شکست فاش دی، لیکن خود آخر تک انہوں نے عہدہ طلب نہیں کیا۔ اسی طرح وہ جو ہرقل بادشاہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف خط بھیجا ہے وہ ایمان لے آیا، مراد کیا ہے، اس نے یعنی یہ تسلیم کر لیا کہ آپ حقیقی نبی ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اپنی سیاست کے ڈر سے، اپنی حکمرانی کے ڈر سے مسلمان نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قبائل اور سرداروں کو مختلف علاقوں میں جو مسلمان ہونے والے بادشاہ ہیں، مثال کے طور پہ وہ سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام جو جن عہدوں پر پہلے سے فائز تھے، آپ نے وہ عہدے انہی کو دیے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کسی بھی حاکم کی حاکمیت پر، کسی سیاستدان کی سیاست پر کوئی حملہ نہیں کرتا، یہ صرف اور صرف دعوت دیتا ہے اسلام کی۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے دعوت دے کر آپ کا جو عہدہ ہے وہ ہم نے لے لینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، اب تک ڈر بھی اس چیز کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا چھوٹا سا کوئی کام ہے، اس میں کوئی بڑا آدمی ہے، اب اس کو اگر کوئی مشورے دینا شروع کر دے یا اس کے خلاف کوئی ایسی اچھی باتیں کرے تو وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا کہ شاید یہ عہدہ مجھ سے لینے آیا ہے۔ تو یہی فرعون اور اس کے ساتھیوں نے نہایت ڈھٹائی سے کہا کہ تم لوگ اس لیے آئے ہو کہ ہمارا یہ جو حکومت کا منصب ہے یہ تم چاہو، ہم ہرگز تمہیں نہیں مانتے۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ائتونی، تم لے آؤ میرے پاس، بکل ساحر، ہر جادوگر کو، علیم، جو جاننے والا ہو۔ آگے فرمایا، فلما، تو جب، جاء، آ گئے، السحرۃ، جادوگر، یہ ساحر کی جمع ہے، ساحر ہوتا ہے جادوگر، اور السحرہ اس کی جمع ہے، یعنی زیادہ جادوگر آ گئے۔ قال، کہا، لہم، ان سے، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے، القوا، تم سب ڈالو، ما انتم ملقون، جو بھی تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما جئتم، جو تم لائے ہو، بھی اس کو، السحر، جادو ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سیبطلہ، عن قریب اسے باطل کر دے گا، اسے باطل قرار دے دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یصلح، نہیں سنوارتا، عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کے عمل کو، کام کو، وَيُحِقُّ، اور وہ سچا کر دیتا ہے اللہ تعالی، الحق، حق کو، بکلماتہ، اپنی باتوں سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، ولو، اور اگرچہ، کریہ، مکروہ جانے، ناپسند کریں، المجرمون، مجرم لوگ۔ جی، ان آیات کی تفسیر سورہ اعراف اور اسی طرح سورہ طٰہٰ اور سورہ شعراء میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی۔ یہاں یہ 3 آیات ہیں، وہاں تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور جو اس کے ساتھی جادوگر تھے، کیسے ان کے ساتھ وہ معرکہ ہوا، کیسا وہ سارا کام ہوا، یہ پورا واقعہ تفصیل سے آپ ان صورتوں میں ملاحظہ کیجئے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سچا جو ثابت کیا ہے، اور ساتھ کیا کہا، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کے ساتھ حق کو واضح کرتا ہے، سچا کرتا ہے۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے، ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کن، اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے نا، کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔
کن فیکون کے ساتھ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی چونکہ بات ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سچ کو سچ ثابت کر دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کو اس طرح جو ہے واضح کر دیتا ہے کہ ظاہری اسباب کے بغیر ایسا کرنا یعنی مشکل ہوتا ہے، ظاہری اسباب نہیں ہوتے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ سچ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کسی خاص طریقے کے ساتھ جو حق ہے اس کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے قصے بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ کہا جا رہا ہے جیسا کہ رکوع ہم نے شروع کیا تو شروع والی آیت کیا تھی؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں پر نوح علیہ السلام اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا، جناب ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا، تو ان کے جو واقعات ہیں ان کی قوم کے، یہ لوگوں پر تلاوت کیجئے، ان پر پڑھیے آیات تاکہ انہیں پتہ چلے کہ انبیاء کو جھٹلانے والے لوگوں کا طریقہ کیا تھا، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا طریقہ کیا تھا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء نے کام کیا آپ بھی ویسا کام جاری رکھیے، دوسرا کفار قریش مکہ والے جو مشرک ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا، کیا کیا سلوک کیا، اور کس طرح پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جو عذاب کا کوڑا ہے وہ برسا، یہ بتا کر اللہ تعالیٰ نبی کا جو حوصلہ وہ بلند کرنا چاہ رہے ہیں اور کفار کو ڈرانا چاہ رہے ہیں پرانے قصے سنا کر، تاکہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔